नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या रब्बल आलमीन। अब अगली आयत नंबर 2 की तरफ हमारी दोबारा उसकी तरफ इशारा है। तंजील अल अजीज रहीम, ये नाजिल करदा है ये किताब किसकी तरफ से, जो अजीज भी है और रहीम भी है। यहाँ पे ये भी आ सकता था कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी 2 सिफात यहाँ पे लाया। अल्लाह ताला अपनी 2 सिफात अजीज और रहीम। पहले तो तंजील का लफ्ज देख लेते हैं। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंजील क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके बड़े तमाम के साथ नाजिल करना। देखिए नजूल का जो लफ्ज है ना, वो होता ही है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ऐसे ही है ना, नाजिल हम इसको नहीं कहते नीचे से कोई ऊपर जा रहा हो तो उसको नहीं नाजिल कहते, ऊपर से नीचे आना। और ये है ऊपर से नीचे आया किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। अजीज और रहीम अल्लाह ताला है। इसका मतलब अल्लाह ऊपर है। ये याद रखिए, अल्लाह ताला ऊपर है, ऊपर से ये नीचे की तरफ आया। और हदीस से भी हमें मिलता है, हदीस शरीफ में है कि कुरान अल्लाह की रस्सी है। आप अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना चाहते हैं? हाँ, कुरान फरमाया अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटक रही है। अल्लाह ताला ने लटकाई भी है। जो इसको मजबूती से थाम लेगा तो वो हिदायत पा लेगा, उसका अल्लाह से कनेक्शन जुड़ जाएगा ना। देखिए एक किसी के साथ कनेक्शन ये भी तो होता है ना, आपने एक दुपट्टा एक तरफ से पकड़ा, दूसरी तरफ से पकड़ा, आप उसके साथ ताल्लुक आपका जुड़ गया। कुरान के जरिए आप अपना ताल्लुक किससे जोड़ते हैं? अल्लाह ताला से। तो इधर उधर मारे फिरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से कैसे ताल्लुक जोड़ूं? जिनके दिल में ख्वाहिश है ना अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ाने की, जोड़ने की, कहाँ जाएं? वो कुरान की तरफ आ जाएं। ये इसको इमेजिन करें तो ये वो रस्सी है जिसको जितना मजबूत थाम लोगे उतना ही अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा आपका। ये अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है। हम कनेक्शन लगाते हैं ना, हम ये फोन के ऊपर नंबर डायल करते हैं तो हमारा कनेक्शन मिल जाता है। अल्लाह ताला के साथ ऐसे बातचीत करनी है, कनेक्शन जोड़ना है तो कुरान की तरफ आ जाए। इंजाल भी एक लफ्ज होता है, वो भी नाजिल करने के लिए ही आता है, लेकिन इंजाल में एक दफा में ही नाजिल कर देना, एक दफा में ही उतार देना। मगर नज़्ज़ला, ये जो तंजील का लफ्ज है, ये नज़्ज़ला से है जिसमें थोड़ा थोड़ा उतारना। याद रखिए ये कुरान ही है जो दुनिया में थोड़ा थोड़ा करके उतरा। बाकी जो किताबें हैं, मसलन तौरात है, वो मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से मिल गई थी। इंजील है, सुहफ इब्राहीम है, वो भी अल्लाह ताला ने एक ही दफा में उतार दी थे, वो थोड़े थोड़े करके नहीं उतरे। लेकिन कुरान है सिर्फ जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। क्यों थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया? देखिए इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन एक हिकमत के पर आज सिर्फ आपकी तवज्जो कराऊंगी कि इससे पता चलता है कुरान करीम के लिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि कुरान को हम सही से जज़ब करें अपने अंदर, इसके ऊपर तदब्बुर करें, इसके लिए अमल का वक्त दिया जाए। तभी तो थोड़ा थोड़ा, देखिए आपको थोड़ा थोड़ा लेसन क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए ताकि आप पूरे हफ्ते के अंदर इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, इसको सीखें और समझें, इसको डाइजेस्ट कर लें। अब
آپ کی زندگی کے اندر شامل ہو جائے، اس لیے تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو۔ قرآن کریم ایک ہی دفعہ میں کسی پہاڑ پہ بھی رکھ دیا جاتا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری کتابیں آئیں اسی طرح ایک دفعہ ہی لا کے دے دیتے، لیکن اس سے کیا تھا کہ وہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ ایک حکمت ہے اس کی۔ بعض دفعہ دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بس 1 سال کا کورس بتا دیں، وہ وہاں پہ تو 2 سال کا کورس ہو رہا ہے، یہاں پہ اتنا عرصہ لگ رہا ہے، اتنے سال لگ رہے ہیں، ہائے ختم کب ہوگا قرآن، ختم کب ہوگا؟ وہ یہ ختم کرنے کی چیزیں نہیں کہ آپ بس ختم کرنے کی فکر میں ہر وقت رہیں، ختم کب ہونا ہے، ختم کریں ہم سرٹیفکیٹ لے لیں۔ اس کا مقصد تو ختم کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق مولڈ کرتے جانا ہے۔ کوئی چیز کو مولڈ کرنا ہو آپ نے، یعنی مولڈ کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو اس کے مطابق شیپ اپ کرنا ہو، کسی چیز کو اس طرح ڈھالنا ہو، تو اس کے اندر وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ یہ قرآن جب آپ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں نا، جیسے اترا بھی تو تھوڑا تھوڑا ہی تھا نا، ایسے ایک دن تو نہیں اتر گیا تھا، 23 سال لگے اس کو اترنے میں، 23 سال۔ ہم کہتے ہیں بس آج کی آج ہی ہمیں جیسے نا سارا قرآن گھول کے پلا دو، تاکہ زیادہ ہمیں بہت محنت نہ کرنی پڑے، اتنے دن نہیں ہم لگا سکتے، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ نہیں، اسی لیے پھر ہمارے یہ حال ہوتے ہیں نا کہ بس رٹتے جا رہے ہیں، رٹتے جا رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں، اور آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں، آگے آگے بھاگتے جا رہے ہیں، پیچھے کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ قرآن صحابہ نے بھی اس طرح سے لیا کہ 8 سال میں حضرت عمر نے سورہ بقرہ پہ لگائے تھے، کیونکہ وہ آیات کو اتنا ایسے نہیں لیتے تھے کہ بس یہ آیت ہے، ابھی آپ کو آگے بھی بتاؤں گی کس طرح سے وہ صحابہ لیتے تھے آیات کو، فوراً ایسے لیتے تھے عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے تھوڑے تھوڑے میں بڑی حکمت ہے، یہ اترا بھی تھوڑا تھوڑا، ہمیں بھی ٹائم لے لے کے اس کو لینا چاہیے، جلد بازی نہیں اس میں لگانی چاہیے کہ بس جلدی کریں جلدی کریں۔ بہت سارے لوگ ابھی شروع ہوتا نہیں ہے کورس کرتے کرتے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کتنے سال لگیں گے، کتنے عرصے میں ختم ہوگا۔ ختم کرنے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ ابھی ایسے ان کو لگتا ہے کہ جیسے ختم کر دیں گے نا تو پھر ہمارے سر سے ایک ذمہ داری اتر جائے گی، بھی ہم نے ختم کر دیا۔ نہیں، یہ تو تذکیر ہے، یہ تو ذکر ہے، آگے آ رہی ہے یہ بات، اس کی تو ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ یہ کوئی کورس دنیا کے کورسوں کی طرح نہیں ہے جن کو ایک دفعہ ختم کر لیا تو اس کے بعد بس کتابیں بند کر کے رکھ دی، اب کیا ضرورت ہے؟ اب بس ساری زندگی کے لیے ایک ڈگری مل گئی ہے، آپ ایسے پاس ہیں، بی اے پاس ہیں، ایم اے ہو گیا آپ کا، اس کے بعد چاہے آپ کو اس سبجیکٹ کا کچھ بھی نہ آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ قرآن ویسے نہیں ہے، یہ نازل کردہ ہے۔ اب اس کی طرف آئیں، پہلے العزیز اور الرحیم کی طرف سے۔ عزیز اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس کا مطلب ہے غالب، غالب جس کا غلبہ اور ڈومینیٹ کرتا ہو جو، ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ ہو گیا، یعنی اس کو یعنی کبھی کوئی شکست نہ دے سکے، کوئی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، وہ سب پہ غالب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کا معنی ہے عزا سے قوی، بہت قوت والا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا زبردست، تو اس لیے معنی لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 3 جس کے پاس عزت ہے، عزیز عزت سے، یہ تینوں معنی ہیں اس نام کے، بہت زیادہ وہ پاورفل ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے، بہت غالب ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں جو بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس پاور آ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، خیر یہ تو اتنا مشکل سوال ہی نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جن کے پاس پاور ہوتی ہے، کرسی آ جاتی ہے، تو وہ پھر اس کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے حالات کیا بن جاتے ہیں؟ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر رحم نہیں رہتا، دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے۔ کرسی کی ہوتا ہے نا ایک نشہ ہوتا ہے، رائٹ، پاور کا ایک نشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام العزیز کے ساتھ جو اپنی صفت بیان فرمائی یہاں پہ، وہ ہے الرحیم۔ اتنا پاورفل ہونے کے باوجود وہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ انسانوں میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس بہت پاور ہو اور اس کے بعد رحم کم ہی کوئی ہوتا ہے جس کے اندر رحم ہو۔
اکثریت کے اندر سے رحم نکل جاتا ہے. وہ پاور ظاہر ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ پاور کا نشہ ہوتا ہے. تو یہ ایک انسان کی کمزوری سمجھ لیں کہ جہاں طاقت کا نشہ چڑھتا ہے اس کو، وہاں اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے مخلوق، دوسرے انسانوں کا، مخلوق کا، اور کا. وہ اپنے ہی کسی اور ہی ورلڈ میں. جیسے آپ دیکھ لیں امیر امیر لوگ ہوتے ہیں، کہاں ان کے اندر اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود ان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا ہے، کسی کے لیے مرسی نہیں رہتی ان کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ وہ العزیز ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے. سبحان اللہ. پھر اس کی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ الرحیم ہے. الرحیم کون؟ جس میں رحمت ہو، وہ اپنی مخلوق پہ رحم کرتا جائے، اور مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے، کانسٹینٹلی جو رحم کرتا ہے. کسی پاورفل آدمی کو آپ دیکھیں تو اگر کہیں اس کو دل میں کہیں رحم آ ہی جائے گا تو ایک آدھ دفعہ آئے گا، اس کے بعد پھر اس کی طاقت اس کو کہتی میں کیوں رحم کروں. کیونکہ انسان سوچتا ہے رحم کروں گا تو پتہ نہیں میں کمزور سمجھا جاؤں گا. اور اکثر رحم کون کرتا ہے؟ جو خود کمزور ہوتا ہے، تو پھر اب اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دو صفات ایک ساتھ ہیں کہ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ایک طرف اس کا غلبہ ہے اور اس کی طاقت ہے، دوسری طرف اس کی رحمت اور اس کی شفقت ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ پھر ویسے تو عزیز الحکیم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ یہ صفت آئی ہے، العزیز الحکیم. یعنی یہ دو اسماء حسنہ جو ہے نا ساتھ ساتھ اکثر آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اس کی ہر فیصلے میں حکمت ہے. لیکن یہاں پہ عزیز کے ساتھ رحیم آئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تمہارے پاس آیا ہے، یہ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جو بہت پاورفل ہے. اس کو ایسے نہ سمجھنا، اس کو لیجرلی نہ لینا، اس کو معمولی نہ سمجھنا. جو اس کو نہیں مانے گا تو یاد رکھے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اس غالب کا ہے، جیسے کہ جو ڈومینیٹ کرتا ہے. اور جو اس کو مان لے گا، اس کے مطابق چلنے لگے گا، اس کی خطاؤں کو وہ بخش دے گا کیونکہ وہ رحیم ہے، اس کے اوپر رحم فرمائے گا. تو دونوں باتیں آ گئی. اللہ نے اپنی پاور بھی بتا دی کہ جو نہ مانیں گے تو یاد رکھیں کہ پھر ان کا پالا کس سے پڑ رہا ہے؟ اس العزیز سے. اور جو مان لیں گے تو رحمت اس میں وہ اس کا نام ہی جس کا نام الرحیم ہو، تو سوچیں کہ اس کے اندر کتنی رحمت ہوگی. دوام ہے اس کی رحمت میں، یعنی کنٹینیوٹی ہے. تو یہ اس کی شان ہے کہ ایک ساتھ اس کے اندر یہ دونوں صفات ہیں. ایک صفت العزیز کی اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، اس کا جلال ہے اس کے اندر. تو ڈرنا چاہیے. وہ لوگ جو کہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ تو بس رحیم ہے صرف یہ بات سوچتے ہیں، تو وہ دوسری صفت کو بھی دیکھ لیں کہ وہ العزیز بھی ہے. سمجھ آئی نا؟ کوئی کسی کی پاور اس کے آگے نہیں چل سکتی. تو صرف یہ نہیں سوچیں کہ رحیم تو اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کس لیے آیا یہ قرآن کریم؟ کیا مقصد ہے اس کتاب کا؟ کیوں بھیجی گئی یہ کتاب؟ کیا ضرورت تھی اس کتاب کی؟ اب ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمیں جو مقصد سمجھ آتا ہے، جو ہم نے آج بنایا ہوا ہے خود سے اس کتاب کا مقصد، وہ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بتایا. جس نے بھیجا ہے اسی کو بہتر پتا نا کہ اس کا مقصد کیوں اس نے بھیجی ہے، کیا مقصد ہے اس کا، وہی صحیح بتا سکتا ہے. مگر کچھ مقصد ہم نے خود بھی تو ڈیفائن کیے ہیں نا. تو لیٹس سی کہ ہم نے جو سمجھا ہے اس کا مقصد کیا وہی مقصد ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا اس کا مقصد سمجھا. آئیں جی ہمارے گھر آ کے قرآن خوانی کر دیں، نیا گھر لیا ہم نے، ذرا برکت ہو جائے،
یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھئی اب بیٹی جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس کو رخصت کیا جائے، یا پھر ہم دیوار پہ لٹکا لیں قرآن، یا پھر چلو بہت نہیں ہے تو اور نہیں ہے کچھ تو تھوڑا یعنی گھول کے پی لیں، گلے میں لٹکا لیں، تو ہم نے بڑا مقصد پورا کر دیا اس قرآن کا، بہت ہی ہم نے کر دیا، بہت ہی کر دیا، تو چلو ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہوتے ہیں، ہم یعنی اس کو قرات کرتے ہیں، تلاوت تو نہیں کرتے، ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو بے سوچے سمجھے۔ تو یہ ہمارے قرآن کے ساتھ رویے ہیں، یہ ہم قرآن کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مقصد ہے۔ اور ایک اور مقصد جو بہت عام ہے، جو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، کب قرآن کھلتا ہے کہیں بتائیے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر ہم قرآن کھول لیتے ہیں۔ یہ ہیں ماشاءاللہ جو ہم نے مقاصد سمجھے ہوئے ہیں اس قرآن کے۔ آئیے اب اس قرآن کی آیت 6 کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بیان فرمایا، کس لیے لی کا مطلب تاکہ، کیوں نازل کیا ہے، نازل کرتا ہے عزیز کی طرف سے، رحیم کی طرف سے، کیوں؟ تاکہ، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی مقصد بتائے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کیوں ہے یہ، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ خبردار کریں کس کو؟ اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، نہیں خبردار کیے گئے ان کے آباء و اجداد، فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں۔ فا کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ ایز اے ریزلٹ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ غافل پڑے میں، غفلتوں میں۔ قرآن کیا مقصد بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کیوں آئی؟ تاکہ انذار کیا جائے، وارن کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے۔ اور خبردار کس کو کیا جائے؟ اس قوم کو، چونکہ قرآن کریم کے اولین مخاطب کون تھے؟ اولین مخاطب تھے قریش مکہ، تو اس لیے فرمایا گیا کہ ایسی قوم کو، کہ شروع میں جس وقت مڈ ٹائم تھا، میں نے کہا ہے نا آپ کو کہ مکی صورت ہے، یہ مکہ کے مڈ کے ٹائم میں اتری، اس وقت پرائیویٹ دعویٰ کے بعد پبلک دعویٰ شروع ہو چکا تھا کہ آپ اپنی یعنی جو اہل مکہ ہیں ان کو ڈرائیں، ان کو خبردار کریں۔ تو ان کو جن کے باپ دادا کو نہیں خبردار کیا گیا، کیوں نہیں خبردار کیا گیا تھا؟ اس لیے کیونکہ انذار کرنا رسولوں کا کام ہوتا ہے، رسول انذار کرتے ہیں، وہ وارن کرتے ہیں، وہ انجام کو بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے اسی طرح زندگی گزاری تو یہ انجام بد ہوگا۔ وہ لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں نا ویک اپ کال دیتے ہیں، یعنی ان کو جگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، اس علاقے میں کم از کم نہیں آیا، ٹھیک ہے وہ دوسرے علاقوں میں تو آتے رہے، لیکن اس علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ ماں کے نا دو معنی ہیں، اب میں آپ کو ایک معنی بھی بتا رہی ہوں کہ نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا، ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں کسی نے خبردار کیا، اب ان کو بھی نہیں کچھ پتا، تو تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں، کیونکہ یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مقصد ہے اس کتاب کو اتارنے کا، تاکہ اس کے ذریعے، اس کے تھرو انذار کیا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ تو ہماری ڈکشنری میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، کوئی بتایا جائے کہ بھئی ہاں یہ جو تم اپنی زندگی گزار رہے ہو یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، غفلت سے اٹھو، غفلت سے جاگو۔ یہ فرمایا گیا یہاں پہ فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلتیں چھا گئی ہیں۔ غفلت کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان بالکل یعنی لاسٹ ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، کدھر کو جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بالکل غفلت کی زندگی گزارے ہیں، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یہ بات۔ تو وہ غفلت کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو علم کے باوجود اوائڈ کرے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے پاس اسی وقت رسول بھیجتا ہے جب وہ قوم غافل ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہ کرنا. اب کس کو نہیں پتا کہ مرنا ہے, کس کو نہیں پتا. اب مسلمانوں میں سے بتائیں, کافروں کو تو چھوڑیں, ان کو تو خیر بالکل ہی وہ غافل ہیں, ان کا تو ایمان ہی نہیں. کس کو نہیں پتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے, کس کو نہیں پتا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے نا کہ غفلت کتنی زیادہ ہے, غفلت ایسے چھا چکی ہے ذہنوں پہ کہ پتہ ہی نہیں ہے کدھر سے آئے کدھر جانا ہے, آگے بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے, کچھ ہوش نہیں ہے, مدہوش ہے. ایسے مدہوش لوگوں کو ویک اپ کرنا ہے, جگانا ہے. یہ ہے نبی آپ کا کام, اس کتاب کے ذریعے آپ جگائیے. اس کا مطلب یہ مقصد قرآن ہے, لوگوں کو بتائیں کہ کیا انجام آگے آنے والا ہے, لوگوں کو بتائیں جاگو, تم جو زندگی گزار رہے ہو نا یہ صحیح نہیں ہے. جو لاسٹ ہیں ان کو سیدھے رستے کی طرف لانے کی دعوت دیں. یہ ہے مقصد. ہمارے مقاصد میں سے کہیں ہمیں یہ مقصد نظر آتا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن کو اس نظر سے بھی پڑھا ہے؟ چلو جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے, لیکن اس کا مقصد تو یہ تھا. کبھی آپ نے اس مقصد سے کہیں قرآن کو سیکھا ہو, کہیں سمجھا ہو, کہیں خود پڑھا ہو؟ یہ بتائیے. قرآن سے محبت کے دعوے تو بہت ہیں, ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے, قرآن بڑی قیمتی چیز ہے, قرآن ویسے ہے, یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن آگے دیکھیں, اس کے بعد قرآن کے لیے کس کے پاس وقت ہے, اور اس طرح سے جس مقصد کے لیے اترا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں جی میں نے اپنی زندگی کو سدھارنا ہے, میں نے غفلت سے نکلنا ہے, یہ میں صحیح نہیں چل رہی, یہ قرآن کا تو مقصد ہے یہ جگائے گا مجھے. سو رہے ہیں ہم, اور اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے انذار کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ بتائیں انذار کی ذمہ داری کس کی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے انذار کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ, اتنی دکھ ہوتا ہے کہ جنہوں نے دوسروں کو جگانا تھا وہ تو خود ہی سو گئے. یہ بات مجھے بہت دکھی کرتی. دیکھو وہ لوگ اب مثلا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج کے لیے جائے, وہ ڈاکٹر ہی سو جائے جس نے آپریشن کرنا ہے, جس نے اس کو اس کی جان بچانے کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں وہی سو جائے, تو پھر اس بیچارے مریض کا کیا بنا؟ انسانیت اس وقت تکلیف کے اندر ہے, ان کو کہیں سکون نہیں ہے, ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, وہ لاسٹ ہو چکے ہیں. جنہوں نے راستہ بتانا تھا وہ تو خود لاسٹ ہو گئے ہیں, وہ تو خود میٹھی نیند سوئے پڑے ہیں. اور ان کو جگانا بھی چاہو نا تو جاگنے کی ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے, جاگنا چاہتے ہی نہیں ہیں, سوئے رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب اندھیروں کے اندر رہ رہ کے کوئی اندھیرے کا عادی ہو جائے نا, اس کو جگانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, جو عادی ہو جاتے ہیں. جب انسان دیکھیں, آپ خود سوچیں کوئی ایک بندہ بڑی دیر سے سویا ہوا ہے, ایک دم آپ لائٹ جلا دیں تو اس کی آنکھوں پہ بوجھ ہوتا ہے, وہ تو کیونکہ وہ اندھیروں میں ہی رہتا ہے. وہ جو لوگ اندھیروں کے اندر اتنے عرصے سے رہ رہے ہوں, اب ان کو اچھا نہیں لگتا آپ قرآن کی روشنی جلائیں, تو یہ لائٹ ان کو پسند نہیں آتی, وہ کہتے بند کرو اس کو, کیونکہ اندھیروں کے عادی ہو گئے ہیں, وہ مانوس نہیں ہے روشنی سے. اللہ اکبر. یہ لوگ, ان کا تو حال یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تو عرصے دراز سے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا, تو وہ غافل پڑے ہوئے ہیں. آپ ان کی غفلت کی نیند سے ان کو جگائیے. ان کی غفلتیں کیا تھی؟ کفر, جہالت, بت پرستی, شرک, پھر اپنی رسومات, پھر یہ سب اندھیرے تھے جن کے اندر تھے وہ, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے اندر پڑے ہوئے تھے. اب اے نبی آپ کا کام ہے
کہ آپ ان کو اس قرآن کے ذریعے تنبیہ کریں. اور ظاہر ہے اب وہ اتنی جلدی تو مانیں گے نہیں، آگے بات آ رہی ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے ان کے کیا رویے ہوں گے. اب ہم ان کی تو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک بات ہے کہ وہ بڑے عرصے سے ان تک ظاہر ہے کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ غفلتوں میں پڑے تھے. ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے ارد گرد قرآن کی کتنی دفعہ بات ہوتی ہے. ہم کوئی فون کھولتے ہیں، اس میں کوئی قرآن کی آیت کوئی بھیج دیتا ہے، ہم کوئی اور کسی میڈیا میں کوئی اور چیز کوئی پڑھ لیتے ہیں، ہم کوئی ٹی وی لگاتے ہیں اس میں قرآن. لیکن یوں لگتا ہے کہ ہم اتنے اندھیروں کے عادی ہو گئے کہ جہاں قرآن کی آیتیں دیکھی تو اس کو آگے کر دیا اور دوسرا کچھ اور دیکھنے لگ گئے. کوئی چینل کے اوپر اگر قرآن آ رہا ہے تو اس کو بدل دیا، کہیں اور چلے گئے. کسی جگہ کوئی قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ہم اتنی لیٹ گئے کہ بالکل ہی تاکہ سب ختم ہو چکا ہو اور ہمیں کچھ سننا نہ پڑے. بس ہماری کانوں میں نہ کوئی بات ٹکرا جائے، جب کھانے اور پینے کا ٹائم ہوگا تب چلے جائیں گے. یہ کیا بور باتیں ہیں، یہ کیا ڈرا دینے والی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں سننی ہے. دیکھیں، یاد رکھیے گا ایک میری بات، انذار ہے ہی برے انجام سے ڈرانا لوگوں کو کہ دیکھو لوگوں اٹھ جاؤ. کوئی آپ کو کہے کہ آگے آگ ہے، گڑھا ہے آگ کا، اس طرف نہ جاؤ، تو یہ آپ کہیں گے مجھے ڈرا رہا ہے. اس نے تو آپ کو بچانے کے لیے ایک آپ کی خیر خواہی کی کہ آپ کو بتا دیا کہ اس راستے پر نہ جانا. وہی لوگ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں جو ڈیپ سلیپ سے اٹھنا نہیں چاہتے. یاد رکھیں، ہم سوئے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان مزوں کے اتنے عادی ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہمارے مزے نہ کہیں ہم سے چھوٹ جائیں، یہ مزے ہیں، یہ فن ہے، یہ وہ ہے. ہائے ہائے ہائے، دین کی طرف آ گئے تمہارے تو یہ سارے مزے چھوٹ جائیں گے. وہ تو قرآن کہے گا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو میں کیسے یہ چھوڑ سکتی ہوں؟ اس لیے میں نے آنا ہی نہیں ہے. آؤں گی تو پھر یہ سب چھوڑنا پڑے گا، تو ہم سے نہیں وہ چھوڑا جاتا. اللہ اکبر، کتنی بڑی خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کی انسان سے کہ اس نے وہ جو رب ہے رحیم، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی اس کی کہ وہ رب کائنات ہے، اور اس نے ایک ذرے سے کلام کیا، ایک انسان سے کلام کیا، اور اس انسان کی فکر کی کہ اس کو انذار کرو کہ یہ برے انجام سے بچ جائے، یہ وہ کام نہ کرے کہ جو اس کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا دے. ان کو بتا دو، ان کو جگا دو، یہ کدھر ہیں گم، ان کو اٹھاؤ ہے نبی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیج دیا، اپنے پیارے کو بھیج دیا، جنہوں نے پتھر بھی کھائے طائف کے تب بھی اوف نہیں کیا، جنہوں نے 23 سال صبر کیا، چلتے رہے. کس لیے؟ جاگیں لوگ کہیں جہنم تک نہ پہنچ جائیں. ان کی ساری محنت، ساری کاوش، سارے زخم کس کے لیے کھائے تھے انہوں نے؟ اس لیے کہ لوگوں بچ جاؤ جہنم سے. سوچیں اللہ تعالیٰ کی کتنی خیر خواہی ہے انسان کے لیے، اتنا اہتمام کیا اس نے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک دن نکل گیا، اللہ اکبر، احد میں یہ سب زخم کھا کے منہ سے جب نکل گیا کہ یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں اے نبی، آپ نہیں یہ کہہ سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ یہ بات نہ کہیں. اللہ اکبر، اس رب کو اس انسان کی کتنی زیادہ اس سے محبت ہے اور کتنا اس کا خیال ہے اور کتنی اس کی طرف توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک یعنی پورا ایک نظام اس کے لیے پوری کتنا اہتمام اس کے لیے کیا کہ اپنا کلام بھی اتار رہا ہے اپنے ایسے پیارے نبی کو جو رحمت للعالمین کہلائے گئے، ان کو بھیجا دنیا میں جن کے اندر اس انسانیت کا اتنا درد تھا. یہ اللہ تعالیٰ کو خود تسلیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو مت ہلکان کریں. کیوں ہلکان کرتے ہیں؟ انہوں نے نہیں ماننا. آگے آ رہی ہیں آیات. اس کے بعد انسان کا نہ مجھے تو اللہ تعالیٰ چاہے ہی تو مجھے راستے پر لے آئے، میں کیا کروں، میں تو بڑی آنا چاہتی ہوں، بس آپ دعا کریں. یعنی وہ اللہ ہی نہیں لانا چاہتا مجھے، میں تو تیار بیٹھی ہوں. آگے ہم پڑھیں گے کہ کتنی ہماری طلب ہے تو تبھی اللہ تعالیٰ بھی راستے پر لاتا ہے نا.
تو غفلت ہے، غفلت آج ہر طرف غفلت ہے. یعنی کافر تو غافل ہے ہی ہے، ہم نے جنہوں نے جگانے کا کام کرنا تھا ہم تو خود ہی غافل ہو گئے. ہمیں کیا ہو گیا؟ جنید بغدادی کا ایک بات آتی ہے کہ گناہوں کی جڑ جو ہے نا وہ غفلت ہے. یعنی انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ گناہ ہی گناہ ہے، پھر گناہوں کی زندگی ہے. انسان غافل ہو جائے اللہ کی طرف سے، اس کو بھول ہی جائے میں آیا کدھر سے ہوں تو میں نے جانا کہاں ہے. آج کتنے مسلمانوں کو یہ فکر ہے کہ ہر میرا اگلا بڑھتا ہوا قدم، ہر میری آنے والی سانس، ہر دن اور ہر رات جو گزر رہی ہے مجھے میری موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، مجھے قبر کے گڑھے کی طرف لے کر جا رہی ہے. کوئی میں جوانی کی طرف نہیں جا رہی، کوئی میں اور زیادہ طاقت کی طرف نہیں جا رہی. ہر دن مجھے کمزور کر رہا ہے، ہر دن مجھے بڑھاپے کی طرف لے کر جا رہا ہے. وہ دن ہم سب کے گزر گئے جس میں ہم بچپن میں تھے اور ابھی ہم اوپر کو جا رہے تھے، ہم ڈاؤن دا ہل ہیں. مگر فکر ہے کسی کو نہیں. ہمیں زیادہ فکر اس کی ہے کہ میں اور جوان نظر آؤں، ہمیں زیادہ فکر اس کی ہے کہ مجھے میری ایج اور چھوٹی نظر آئے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. جتنی لکھوا کے لائے ہو اتنی سانسیں ہی آنی ہیں، بڑھا نہیں سکتے. کیوں غافل ہو اپنے انجام سے؟ کیا اس بڑے دن سے نہیں ڈرتے جو آگے آنے والا ہے؟ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں، کن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی ایکٹیویٹیز دیکھیں، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ہمارے شب و روز کس میں گزر رہے ہیں. ہمیں ہوش نہیں آتا، ہمیں خیال نہیں ہے یہ زندگی ایک دفعہ گزر گئی، واپس نہ ملے گی، یہ وقت واپس نہیں آئے گا. تب ایک نیکی بھی کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. کیوں نہیں ہوش میں آتے؟ ان کو کیا کہیں جن کے پاس تو نبی نہیں آئے تھے اتنے عرصے تھے تو وہ غافل تھے. ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں، تب بھی ہم غافل ہیں، تب بھی غافل ہیں. یہ کیا ایکسکیوز دیں گے ہم اللہ کے سامنے کہ ہم تب بھی کیوں غافل رہے؟ کیا چیز نہیں ہے آج ہمارے پاس؟ وہ کلام جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ایز اٹ از ہے، وہ کلام ہمارے پاس ہے جو دنیا کے کسی اور قوم کے پاس، کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. ایسا کلام جس میں ہر حرف، ہر لفظ، ہر نقطہ ایز اٹ از ہو. اتنا بڑا ٹریجر ہے ہمارے پاس. پھر ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ ہم کیوں غافل رہے؟ ہم نے کیا کیا؟ اب دو طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کلام اتار دیا اور اس کا مقصد یہ تھا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے تب بھی نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے. اچھا ایک اور بات، آپ کو آگے جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ماں کا ایک اور مطلب بھی ہے. ماں نافیہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نفی سے کہ نہیں، خبردار یہ کہ ایک ماں مصدریہ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے. اس کا معنی کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو انذار کر دیں کہ ماں انذیرا، کہ جو خبردار کیے گئے ان کے آباء و اجداد کے، ان کے آباء و اجداد کو بھی خبردار کیا گیا تھا، ان کو بھی ڈر سنایا گیا تھا، اسی طرح ان کو بھی سنائیں آپ، ان کے بڑوں کو بھی ڈرایا گیا تھا. یعنی بہت پہلے زمانے میں اسماعیل علیہ السلام تو آئے ہی تھے. تو اور یہ غافل ہیں کہ اور قومن سے یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف ان قوم کی طرف آئے اور اس کے بعد کسی اور نے. وما ارسلنا کا کافۃ للناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سب لوگوں کے لیے بھیجا. مگر یہ چونکہ جس ٹائم پہ یہ آیات آ رہی تھی، اتر رہی تھی، آپ کو جیسے بتایا کہ اس وقت خاص صرف قریش مکہ کے لیے اس وقت دعویٰ تھا. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے پھر آگے ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.